अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सलमा है और उम्र 31 साल है। मैंने उर्दू के मज़मून में मास्टर्स किया है और अब फैसलाबाद के एक सरकारी स्कूल में एजुकेटर की नौकरी पे फाइज हूँ। मुझे सिर्फ 26 साल की उम्र में नौकरी मिल गई थी। घर वाले सब बहुत खुश थे क्योंकि इससे पहले ख़ानदान की किसी बेटी को सरकारी नौकरी ना मिली थी। मेरी तालीम और नौकरी मेरी बहनों और कज़न्स के लिए एक उम्मीद की किरण थी, जिस किरण के सहारे अब वो भी तालीम के मैदान में आने के लिए कोशां थी। मज़ीद ताया और अब्बू इस बात से मुतमईन थे कि इस मुल्क में गरीब को भी मुस्तकिल रोज़गार मिल सकता है, जबकि इससे पहले वो नाउमीदी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ख़ानदान की सोच में इस मस्बत तब्दीली ने मेरी नौकरी की खुशी को दोबाला कर दिया था, जिस वजह से मुझे नौकरी में आने वाली शुरुआत की मुश्किलात का अंदाज़ा भी ना हुआ। जी हाँ, मुश्किलात। मेरी पहली तैनाती शहर में थी जो कि मेरे गांव से कमोबेश 100 किलोमीटर के फ़ासले पे था। रोज़ आना जाना आसान ना था, जिस वजह से मुझे स्कूल के करीब ही कुछ साथ काम करने वाली उस्तानियों के साथ रहना पड़ा। यहाँ हर किसी की अपनी तबीयत थी और हर कोई एक अलग मिजाज रखता था। पसंद नापसंद सबकी अलग थी, जो मेरे लिए मुश्किल का बाइस बनी। ये वही वक्त था जब मेरी सोच बहुत महदूद थी। किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना, टोकना, ये सब मेरी तबीयत का हिस्सा ना थे। मैं इस काबिल भी ना थी कि किसी नए शख्स के साथ जल्दी से घुल मिल सकूं, बेशक फिर वो हमजिन्स क्यों ना हो। शायद इसी वजह से मैं अपने साथ काम करने वाली उस्तानियों के साथ भी एडजस्ट ना हो सकी और नतीजतन मैं बहुत इसरार पर मुझे एक अकेला कमरा दिया गया, जबकि बाकी सब कमरा शेयर करती थी। इस फरमाइश पे मेरे ख़र्चे में भी वाज़ेह फ़र्क आया। ये वही वक्त था जहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। बदलना कहें या झंझोड़ना एक ही बात है। उस वक्त जिन लोगों से मैं भाग रही थी, शायद अगर वही लोग मेरे साथ होते तो मेरी वो हालत बिल्कुल ना होती जो बाद में हुई और जो आज तक है। अकेलेपन और घर से दूरी ने मुझे परेशान कर दिया था। हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से अकेलापन का इंतखाब किया था, लेकिन जब मैं बराबर वाले कमरों से कहकहों की आवाज़ें सुनती थी, वो मस्ती मजाक करती थी और जब कभी मुझे देखती तो कानों में खुसर पुसर करती। कभी मैं सुन लेती तो पता चलता वो मुझे मगरूर कहकर बुलाती थी। हालांकि मैं मगरूर न थी, बस मैं महदूद थी। इस परेशानी, अकेलेपन और तंजबाजी ने मेरे दिल में हसद का बीज बो दिया। ये बीज इतना ताकतवर था जिसने मुझे एक गैर मामूली हद तक नुकसान पहुंचाया। नुकसान ऐसा कि मैं डिप्रेशन में चली जाती, एक ही शख्स की बातों को घंटों सोचती और मेरी पूरी की पूरी रातें एक ही बात पे कयास आराइयाँ करते करते गुजर जाती। ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन आज सोचा जाए तो वो बहुत आसान था अगर मैं उस वक्त किसी अच्छे तिब के माहिर से राब्ते में आ जाती। लेकिन मैंने देर कर दी, काफ़ी देर। खूब नुकसान दिया ख़ुद को, न किसी को बताया, न किसी के सामने अपनी परेशानी को पेश किया। स्कूल जाती तो बच्चे बेजार होते, मेरी आँखों के नीचे मौजूद काले निशानों को देख के मुझ पे हंसते और मेरा मजाक बनाते। कहते, टीचर आज किसी का मुक्का खा के आई हैं। बच्चे थे, बेखबर थे, उन्हें नहीं पता था कि वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त है।
لیکن آخر کار اب وہ وقت بھی آنے والا تھا جب مجھے اپنے مرض کا پتہ چلنا تھا۔ ہاں جی، موسم گرما کی چھٹیاں آ چکی تھیں، سب اپنے گھر جا رہے تھے۔ میں نے بھی ضرورت کی تمام چیزیں لیں، بس کچھ کپڑے چھوڑے، تھیلا باندھا اور چل پڑی گاؤں کی طرف۔ میرے آنے کا والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کو شدت سے انتظار تھا۔ میں اس دن 4 مہینے بعد گھر جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں گاؤں پہنچی۔ وہاں ابا جان پہلے ہی چنچی پکڑ کے میری راہ دیکھ رہے تھے۔ میں پہنچی، ابا نے بیچ بازار میں میرا سر کو چوما، گلے لگایا اور گاڑی میں لے کے گاؤں کی طرف چلتے بنے۔ گھر پر پہنچی تو امی اور بھائی بہنوں نے خوب استقبال کیا۔ من پسند پکوان پہلے سے تیار تھے، لیکن چہرہ اور اس کے تاثرات تو واضح تھے۔ میری سوچ اور باتوں میں الجھن موجود تھی۔ ایک بات کا جواب سوچ سوچ کے دینا پڑتا تھا، یا کافی باتوں کو 2 سے 3 بار پوچھنا۔ آنکھوں کے نیچے کالے دھبے اور جسم میں کمزوری والدین سے کوئی بات نہ چھپا سکی۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ نیا شہر اور علاقہ تھا، شاید اسے وہاں کی غذا نہیں لگی یا پھر ماحول پسند نہیں آیا، لیکن رفتہ رفتہ محسوس کیا تو سب اپنوں کے ساتھ بھی میں خوش نہ تھی۔ وہی انزائٹی اور ڈپریشن۔ میں نفسیاتی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ ساری باتیں گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً اس حد تک تب محسوس کی جب میں خالی کمرے میں بھی فرضی لوگوں سے باتیں کرنے لگی۔ جی ہاں، میں اکیلے میں خود تصوراتی دنیا میں چلی جاتی اور باتیں کرنے لگ جاتی۔ ان سب باتوں اور میری طبیعت میں ایسی عجیب تبدیلی نے گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ وہ لوگوں سے مشورے لینے لگے۔ گھر میں سارا دن میری طبیعت کے چرچے ہونے لگے۔ کسی نے کیا مشورہ دیا تو کسی نے کیا۔ کوئی اسے تعویذ کا اثر کہتا تو کوئی کہتا یہ حسد کا نتیجہ ہے، یا کوئی تو اسے غیبات ہی کہہ دیتے۔ ان سب باتوں کے بعد ابا جان نے عقل کا مظاہرہ کیا اور مجھے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہ ایک جنرل فزیشین تھا جس نے مجھے بس نیند کی گولیاں لکھ کے دی اور دماغ کے ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ ابا نے ایسا ہی کیا اور مجھے دماغ کے مشہور ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ وہاں میرا معائنہ ہوا۔ مجھے 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ میری طبیعت، انداز، مزاج اور عادتوں کو باریکی سے سمجھا اور پرکھا گیا اور کچھ رپورٹس کروائی گئیں۔ رپورٹس میں پتہ چلا مجھے شیزوفرینیا ہے۔ کہتے ہیں نا، اگر مرض کا ٹھیک سے پتہ لگ جائے تو اس کا علاج کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ میرا مرض پرانا نہ تھا اور ڈاکٹر کے بقول اس کا علاج ممکن بھی تھا اور مختصر بھی۔ میری رہنمائی کی گئی، اعتماد بحال کیا گیا، دوائیاں دی گئیں۔ یہ 6 مہینے کا کورس تھا جس میں مجھے ہر ماہ کے دوسرے ہفتے ڈاکٹر صاحب کے پاس پیش ہونا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور دوائیوں نے اثر، ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھرپور ساتھ تھا، جو مجھے شفا ملنا شروع ہو گئی۔ طبیعت میں مثبت تبدیلی آنے لگی۔ نیند کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ اسکول کم، لیکن اب میں نے جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس عرصے میں بابا جی نے مقامی ایم پی اے کو کہہ کے میرا تبادلہ بھی گاؤں کے ایک مقامی اسکول میں کروا دیا تھا۔ علاج مکمل ہوا تو میں پہلے جیسی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کی نیند اور غذا کا خاص خیال رکھا جائے اور دوائیوں کو ایک دم میں بند نہ کیا جائے۔ گھر والوں نے اس کی ہدایت پہ سختی سے عمل کیا، لیکن میں اب ان کے پیچھے نہ تھی۔ اپنی دوائیاں، کھانا پینا خود لیتی تھی، کمرے سے نکلتی، اسکول جاتی اور گھر کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالتی تھی۔ تو بعض اوقات جب دیکھتی کہ طبیعت ٹھیک ہے تو دوائیوں میں ناغہ بھی کر لیتی۔ گھر والے بھی مطمئن تھے کہ علاج ہو رہا ہے، لیکن میرے ذہن کا فطور کہ اب میں ٹھیک تو دوائی کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ میں ٹھیک بھی تھی۔ اب کیا ہونا تھا؟ جی وہی جس کا اندازہ آپ سب لگا سکتے ہیں۔ امی جان کو میری شادی کی فکر تھی، رشتہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ہم ویسے تو خاندان کو اس معاملات میں فوقیت دیتے تھے،
لیکن کیونکہ میری طبیعت کے چرچے خاندان میں عام تھے تو ہمیں غیروں میں ہی تلاش کرنی پڑی۔ رنگ اور نقش میں اچھی تھی اور صاحب روزگار بھی تھی تو رشتہ بہت آسانی سے مل گیا۔ یہ 2018 کا مارچ تھا، میری منگنی ہوئی، دوپٹہ پہنایا گیا، مہندی لگائی گئی اور میں سلمیٰ بنت رشید ایک نیک اور مخلص شخص کے نام کر دی گئی۔ یہ جناب ریونیو آفس میں کلرک تھے۔ جی یہ صرف منگنی ہی تھی اور شادی اسی سال دسمبر میں ہونی تھی۔ یہ 8 مہینے کا عرصہ تھا جو میری منگنی چلی۔ میں اور میرا منگیتر دونوں پڑھے لکھے اور صاحب روزگار تھے تو کافی طبیعت ملنے لگی۔ اس عرصے میں موبائل نمبر کا بھی تبادلہ ہوا، جس میں اکثر ہماری ہفتے میں 1 یا 2 بار بات ہوتی تھی۔ اس سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا اور ہم خوش تھے کہ ہم دونوں کے والدین نے ہمارے لیے اچھا انتخاب کیا ہے۔ ابا اور اماں کا سختی سے کہنا تھا کہ بیٹی، اپنی بیماری کا ذکر تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے یا اس کے خاندان میں کبھی کسی سے نہیں کرنا ہے، جس پہ ہمیشہ ہماری بحث ہو جاتی تھی کہ لڑکا اچھا ہے، اس کے خاندان میں بھی سب نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، تو جھوٹ کیوں بولا جائے؟ ویسے بھی تو اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، پھر کیوں میں کسی کا یقین توڑوں؟ یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، کبھی اس کو کسی اور ذریعے سے بھی تو پتہ چل سکتا ہے، تو کیا اعتبار رہ جائے گا؟ لیکن والدین پھر بھی اسی بات پہ قائم تھے کہ نہیں بتانا تو بس نہیں بتانا، لیکن میں کہاں تھی ماننے والی۔ یہاں اب شادی کے دن طے پا گئے تھے۔ ابا جی پھر شہر نکل پڑے اسی ڈاکٹر کے پاس اور مشورہ لینے گئے کہ بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شادی کے بعد بھی 6 مہینے بیٹی کو دوائی کے ہلکے ڈوز پہ رکھا جائے، جب تک وہ نئے ماحول میں خود کو ڈھال سکے۔ یہ بات مجھے کافی ناگوار گزری۔ جب میں ٹھیک ہوں تو کیسی دوائی اور کیسا علاج؟ میں نے نہیں لینی کوئی دوائی سوائی، میری جان چھوڑ دے پلیز۔ یہ 29 اکتوبر کی رات تھی اور 10 نومبر کو میرا ولیمہ تھا، مطلب اب شادی میں صرف 12 دن رہتے تھے۔ مجھے اپنے منگیتر کی کال آئی، حسب عادت دعا سلام ہوئی، خیر و عافیت ہوئی۔ میں ویسے ہی ابا کی دوائیوں کی بات سے پریشان تھی، سوچا ایسا نہ ہو مجھے ابا پھر سے دوائیوں میں لگا دے، تو اپنی ساری باتیں اس سے کر ڈالی۔ اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور شکایت دی کہ مجھے دوائی پہ مجبور کر رہے ہیں، جس کے میں حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اس نے سنا، مجھے حوصلہ دیا اور کہا ٹھیک ہے کچھ کر لیں گے، اور اس نے کچھ نہیں بہت کچھ کر لیا۔ دوسرے دن خبر آئی کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ابا اماں نے بہت ڈانٹا، لیکن اب جوان بیٹی ہوں، گھر سے تو نہیں نکالیں گے نا۔ لیکن ناظرین، یہاں رشتہ نہیں، میرا اعتبار بھی ٹوٹا تھا۔ یہ اعتبار کا ٹوٹنا مجھے پھر سے بکھیر کے چلا گیا۔ میری طبیعت پھر سے بگڑنے لگی، جس کی وجہ سے مجھے دوائیوں پر لایا گیا۔ دوائی لیتی تو ٹھیک رہتی، ورنہ پریشان۔ ابا نے 1 سال بعد تایا کو ہاتھ جوڑے کہ اس کے بڑے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لیا جائے۔ میرا یہ کزن مجھ سے 15 سال بڑا تھا اور اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ تایا تو مان گئے، لیکن کزن ابھی بھی راضی نہ تھا۔ پتہ نہیں کیسے پھر انہوں نے بھی شادی کی تاریخ باندھ لی۔ لیکن یہاں یہ موصوف بھی، مطلب میرا کزن خود ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، جس پہ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ یہ لڑکی اب ٹھیک ہے، لیکن دوائی نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ شادی کے 1 سال تک بچے کا نہ سوچا جائے۔ یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی کزن اس دن ہمارے گھر آیا۔ کیا سوچ رکھ کے آیا ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا، لیکن یہ بھی یہاں رشتہ ہی توڑنے آیا تھا۔ تایا اس سے ناراض تھے، وہ میرے حق میں تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، لیکن سچ تسلیم کیا جائے تو تعلیم ہو یا خوبصورتی یا پھر عمر کا واضح فرق، یہ شخص کسی بھی طریقے سے میرے قابل نہ تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میری ایک حقیقت نے مجھے اس کے ہاتھوں بھی ٹھکرا دیا تھا۔
مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا محدود ہونا اتنا بڑا گناہ ہے جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی ہوں، یا پھر سچ بولنا میری سزا کی وجہ بنی، یا پھر اللہ ہی کسی کو خوشیاں شروع میں دے کے آگے کے لیے بھول جاتا ہے۔ کہتے تو ہیں رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، پھر کیا میرے اللہ میرا جوڑ لکھنا بھول گیا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آج میری عمر 31 سال ہو گئی ہے۔ میری 2 بہنیں میری شادی کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کی باری آئے۔ میں اپنے اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ آخر کیوں یہ سب میرے ساتھ ہوا؟ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میری رہنمائی کی جائے۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اسے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔